बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीलादुन नबी की नमाज यानी 12 रबीउल अव्वल जिसे ईद मीलादुन नबी कहा जाता है, उस दिन की नमाज क्या है, कितनी नमाजें हैं, नमाज की रकातें कितनी हैं, तरीक़ा क्या है, उसकी फ़जीलत, उसका सवाब, उसका सबूत, उसकी हकीकत, बहुत सी बातें और अहम बातें, नुक्ते की बातें दलाइल के साथ आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बड़े अदब से दरख्वास्त करूंगा, अगर मेरी बातें आप समझना चाहते हैं तो मुकम्मल वीडियो देखिएगा। अगर समझना नहीं है बराए करम इसी वक्त वीडियो छोड़ दीजिए, मत देखिए, क्योंकि मैं इंशाअल्लाह अच्छे तरीके से एक अवामी एतबार से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, 12 रबीउल अव्वल की जहां तक नमाज की बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पहले सुना देता हूं, क्योंकि जब तक कुछ तमहीदी बातें हदीस की रोशनी में आपके सामने नहीं आएंगी तब तक आप असल मसले तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको बहुत सी वीडियो ऐसी मिल जाएंगी जिसमें फला नमाज है 12 रबीउल अव्वल की मिल जाएंगी, या ऐसी भी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें यह बताया गया है कोई नमाज नहीं है, कोई नमाज नहीं है। इस तरह की वीडियो मिलती हैं, लेकिन असल हकीकत क्या है वो आपके सामने इस वीडियो में मिल जाएगी। ज़रा समझ जाइएगा। सबसे पहली हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़यामत से पहले बहुत सी गिरोहों की, बहुत सी गिरोह वो कहेगी कि मैं जन्नती हूँ, वो गिरोह वाली कहेंगी, एक फ़िरका ऐसा होगा वो कहेगा मैं जन्नती हूँ, एक गिरोह ऐसा है वो कहेगी, वो गिरोह जो है कहने वाले, उसके जानने वाले कहेंगे कि हम हक पे हैं, हम जन्नती हैं। सब अपने आप को दावेदार ठहराएंगे जन्नती होने का, हक पे होने का। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सब के सब जहन्नमी हैं, सब के सब गुमराह हैं। हाँ, एक गिरोह वो है जो जन्नती है। और सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, वो गिरोह कौन सी है, वो जमात कौन सी है या रसूल अल्लाह, फरमा दीजिए, बता दीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे तरीके पे होगा, मेरे सहाबा के तरीके पे होगा, वही जन्नती है, वही हक पे है। अब जरा समझिए, बहुत सी वीडियो ऐसी हैं जिसमें कहा गया है कि मिलादुन नबी 12 रबीउल अव्वल की फला नमाज, इतनी रकात नमाज, उसका तरीका ये, इस वक्त पढ़ना है, वगैरह वगैरह। एक गिरोह वो है। दूसरी गिरोह वो है जो कहती है कि 12 रबीउल अव्वल की कोई नमाज है ही नहीं। एक दूसरी गिरोह थी। तो देखिए कितनी सारी गिरोह बन गई, कितनी जमातें बन गई। अब हमको हदीस पे टटोलना है, हदीस के एतबार से हमको देखना है कि कौन सी जमात हक पे है। हम जाएंगे पूछने के लिए, सवाल करेंगे। जो 12 रबीउल अव्वल की नमाज, एक तो नफिल नमाज है, वो तो जब भी पढ़ लीजिए, उस पर कोई कलाम नहीं है। 12 रबीउल अव्वल जिस नमाज को हम मीलादुन नबी की नमाज की नीयत से पढ़ते हैं, उस नमाज की बात है। जाएंगे सवाल करने, पूछेंगे क्या अल्लाह के रसूल, क्योंकि जन्नती होने के लिए, हक पे होने के लिए, ये अल्लाह के रसूल का पैमाना था नापने का, ये जानने का तरीका था। अल्लाह के रसूल ने बता के दिया हमें कि देखिए, देख लीजिए वो मेरे तरीके पे है या नहीं, वो सहाबा के तरीके पे है या नहीं। नहीं है तो चलो गिरोह, वो गुमराह है। अब समझ जाइए, हमको देखना है कि क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 रबीउल अव्वल में, फिर समझ जाइए, 12 रबीउल अव्वल में, फिर उसके साथ ईद मीलादुन नबी की कोई नमाज पढ़ी है? पूछिए, उस गिरोह से पूछिए जो ये कहती है कि 12 रबीउल अव्वल की इतनी रकात नमाज है। पहले उनसे रकात तो बाद की बात है, किस टाइम पढ़ेंगे वो तो बाद की बात है। पहले पूछिए क्या अल्लाह के रसूल ने पढ़ी है नमाज। गोलमोल हो सकता है, झोल हो सकता है, आपको उल्टा सीधा जवाब दिया जा सकता है, या आपसे कहा जा सकता है गुमराह हो गया, चलो ये काफिर हो गया, इस तरह हो सकता है। सही जवाब नहीं मिलेगा लगता है आपको। पूछ कर देख लीजिए, सवाल करके देख लीजिए।
ان سے کہیے کہ آپ ہاں یا نہ میں جواب دیجئے ہمیں، کیونکہ ہم کو خود کو دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے مطابق جہنمی ہیں یا جنتی ہیں، حق پہ ہیں یا ناحق ہیں۔ ہم کو خود کو ٹٹولنا ہے حدیث کے مطابق، ہم خود اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم کس طریقے پہ ہیں۔ اسی لیے ہم کو جواب دیجئے کہ کیا میلاد النبی کی نماز اللہ کے رسول نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے؟ اگر صحیح معنی میں جواب آئے گا نہیں پڑھی ہے، پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے۔ کیا 12 ربیع الاول میں اللہ کے رسول نے پڑھی ہے؟ نہیں، 12 ربیع الاول میں نہیں پڑھی ہے بھائی، صحیح جواب یہی آئے گا۔ چلو 12 ربیع الاول کو چھوڑ دو، کسی اور تاریخ میں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد النبی کی نماز پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی ہے، صحیح جواب یہی ہے، نہیں پڑھی ہے۔ چلو اللہ کے رسول سے تو ہم اب نیچے آئیں گے صحابہ پہ، کیا صحابہ نے پڑھی ہے؟ جواب آئے گا نہیں پڑھی ہے۔ اب خود دیکھ لیجئے آپ کو، آپ کا عمل کیا ہے، آپ کس طریقے پہ ہیں دیکھ لیجئے، خود کو آپ کا انجام کیا ہے، آپ کس راستے پہ جا رہے ہیں خود سمجھ جائیے، آپ کا طریقہ کیا ہے۔ اگر پڑھی ہے اللہ کے رسول نے، صحابہ نے، ثبوت دیجئے، ثابت کر دیجئے، چاہے ضعیف حدیث ہو تب بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ ضعیف حدیث فضیلت پہ مانا جائے گا، فضیلت پہ اس کا اعتبار کیا جائے گا، ہم مانیں گے، ہم اس پہ عمل کریں گے۔ ثبوت دے دیجئے۔ پتا چلا 12 ربیع الاول کی کوئی نماز نہیں ہے، 12 ربیع الاول میں میلاد النبی کے نام سے کوئی نماز نہیں۔ ایک آسان سی بات آپ کو سمجھاؤں، ذرا غور کریے، اگر سمجھنا ہے تو سمجھیے، نہیں سمجھنا ہے تو برائے کرم اپنا وقت برباد مت کریے، ویڈیو مت دیکھیے۔ اگر سمجھنے کا ارادہ ہے تو ضرور سمجھیے، ذرا سوچئے، اپنے عقل پہ ذرا زور ڈالیے۔ اللہ کے رسول نے نمازوں کا تو تذکرہ آیا ہے، فرض نمازوں کے بارے میں بتایا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر ضرور بتایا۔ اللہ کے رسول نے جب نماز کی بات آئی، عید کی نماز، عید الاضحیٰ، عید الفطر بتائی ہے آپ کو، ضرور بتائی۔ اللہ کے رسول نے جو ہفتے کی عید ہے، جمعہ کی نماز بتائی ہے آپ کو، جی ہاں بتائی ہے جمعہ کی نماز کے بارے میں، نفل نمازوں کے بارے میں، جیسے فلاں وقت میں ظہر کے بعد اتنی رکعت نفل نماز ہے، یا دن بھر میں اتنی رکعتیں نماز آپ کو پڑھنی ہے، یا جیسے مثال کے طور پہ تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، نماز استسقاء، بارش کی جو نماز ہے، بارش جب اللہ سے طلب کی جاتی ہے اس کی نماز ہے، چاند گرہن کی نماز، سورج گرہن کی نماز ہے، اس کے علاوہ بہت سی نمازیں، نماز توبہ، نماز قتل وغیرہ وغیرہ، بہت سی نمازوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتایا۔ کیوں بتایا؟ کس لیے بتایا؟ اس لیے بتایا کیونکہ وہ دین کا حصہ ہے، وہ شریعت ہے۔ لیکن 12 ربیع الاول کی نماز کے بارے میں نہیں بتایا بھائی، کیوں نہیں بتایا؟ بتانا چاہیے تھا لیکن نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ پتا چلا کہ 12 ربیع الاول کی کوئی نماز ہی نہیں ہے، ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے، یقیناً بتاتے، نہیں بتائے۔ لیکن ہاں، آج کچھ چینل والے، آج کچھ مولانا، مفتی، آج کے کچھ ایسے علماء ہیں جو اس نماز کو بتاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، یہ بتاتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ سوچئے، اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، چلو اللہ کے رسول نے نہیں بتایا تھا، صحابہ کو کسی طرح پتا چلا ہوگا یا کچھ اور بات ہوگی، صحابہ ضرور بتاتے یا صحابہ ضرور اس طرح عمل کرتے، یہ نماز ضرور پڑھتے۔ لیکن صحابہ بھی نہیں پڑھے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ ذرا غور کریے، سوچئے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ جو آج کل بتا رہے ہیں یہ اپنے سے بتا رہے ہیں، یہ اپنی طرف سے بتا رہے ہیں بھائی۔ اگر دین میں ہوتی بات تو ثبوت ملتا، یہ اپنی بات، اپنا طریقہ، دل میں جو آئے وہ ایک طریقہ بیان کر دو۔
دل میں جتنی رکعت آ جائے 4 رکعت پڑھ لو، 6 رکعت پڑھ لو، جو بھی جس کے دل میں آیا وہ بول کے چلا گیا۔ اب آپ سے سوال ہے، کیا شریعت اس آدمی کی ہے؟ کیا آپ اسلام کو اس وجہ سے مانتے ہیں کہ اس کی بات مانیں گے؟ آپ اسلام کو مانتے ہیں کیونکہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں، اکابر کو مانتے ہیں، ائمہ اربعہ کو مانتے ہیں۔ اسی لیے آج اسلام انہی سے ہے، آج اسلام انہی کے نام سے سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، آپ سب کے سردار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنیاد ہیں، سب جا کے وہیں جڑ جائیں گے۔ تو جب وہاں سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے تو پھر یہ آج کل اپنی طرف سے کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ کے ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے، مفتی صاحب نماز تو اچھا کام ہے، نماز تو اچھی عبادت ہے، ثواب کا کام ہے، اب نماز سے کیوں منع کرتے ہیں؟ اس سے پہلے میں جواب دے چکا ہوں، پھر سے جواب دہرانا چاہوں گا کہ نماز سے ہرگز منع نہیں کرتا۔ نماز سے منع کرنے والا شیطان ہے، نماز سے منع کرنے والا، نماز سے روکنے والا کافر ہے، سمجھ جائیے۔ پھر کہیں گے ابھی تو آپ منع کر رہے تھے 12 ربیع الاول کی نماز سے۔ ہاں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، نماز سے منع نہیں کرتا، میلاد النبی کی نماز اس سے منع کرتا ہوں کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں، سوچئے اس کی کوئی حقیقت نہیں، اللہ کے رسول سے اس کا کوئی ربط ضبط نہیں، اسی لیے منع کرتا ہوں بھائی، نماز سے نہیں منع کرتا۔ ابھی ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو، جیسے نماز میں ایک رکعت میں 2 سجدہ ہے، آپ 3 سجدہ کرنے لگیں گے، کوئی آپ سے کہے گا کہ بھائی 3 سجدہ کیوں کرتے ہو؟ آپ کہیں گے اللہ کو نماز میں سب سے زیادہ پسند ہے سجدہ کرنا، اسی لیے میں 3 سجدہ کر دوں گا، آج سے ایک رکعت میں جب نماز پڑھوں گا ایک رکعت میں 3 سجدے کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ سجدہ اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ آپ کہیں گے کہ نہیں 3 سجدہ کرو گے نماز نہیں ہوگی بھائی، 2 ہی سجدہ کرنا پڑے گا، 3 سجدہ تم نہیں کر سکتے۔ کیوں بھائی 3 سجدہ کیوں نہیں کر سکتا میں؟ آپ سے پوچھے گا وہ 3 سجدہ کیوں نہیں کر سکتا؟ سجدہ برا کام ہے کیا؟ آپ سجدہ کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ آپ سے سوال ہو سکتا ہے آپ سجدہ کرنے سے منع کر رہے ہیں، آپ اس وقت کہیں گے کہ نہیں بھائی سجدہ کرنے سے منع نہیں کرتا، ایک رکعت میں 3 سجدہ کرنے سے منع کرتا ہوں۔ فرق سمجھ رہے ہیں کیا فرق میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں؟ آپ یہ کہیں گے کہ میں سجدہ کرنے سے منع نہیں کرتا، ایک رکعت میں 3 سجدہ کرنے سے منع کرتا ہوں۔ بس میں ابھی آپ کو یہی جواب دینا چاہتا ہوں، میں بھی روزہ یا نماز پڑھنے سے نماز پڑھنے سے منع نہیں کرتا، میلاد النبی کی نماز سے منع کرتا ہوں، کیونکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں، جیسے 3 سجدہ کرنا کوئی حقیقت نہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ مثال کتنا آسان ہے، اگر آپ ذہن کو کھول کر سمجھنے کی کوشش کریں گے، اگر آپ اپنے دماغ سے بغض، عداوت، دشمنی یا کوئی اور ذہن میں دباؤ چھوڑ کر سمجھنا چاہیں گے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں گے۔ اتنی صاف مثالیں اور اتنا صاف طریقے سے آپ کو سمجھایا جاتا ہے۔ میرا کام تھا، اللہ کے لیے یاد رکھیں، اخلاص کے ساتھ بتا رہا ہوں آپ کو، میں سمجھا رہا ہوں، میرا کام تھا بتانا آپ کو، ماننا نہ ماننا یہ آپ کے اوپر ہے، میں آپ کو مجبور نہیں کرتا۔ میری باتیں نہیں سمجھ پا رہے ہیں 2-4 مرتبہ اور سنیے، ذہن کو خالی کریے، غور کریے، میری باتوں پہ دھیان دیجیے، پھر بتائیے آپ کہ میں صحیح بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں۔ سوچیے، صرف میری باتیں نہیں، دیگر علماء کی بھی باتیں سن لیجیے، پھر میری باتیں سنیے کہ کیا کون صحیح بول رہا ہے، کون غلط ہے، کون حق پہ ہے، کون ناحق ہے، ذرا سمجھ کے دیکھیے، غور کر کے دیکھیے۔ اسی لیے آپ کی ذمہ داری ہے، آپ سمجھیں نہ سمجھیں، لیکن برائے کرم گمراہی پہ مت جائیے، بڑا سخت عذاب ہے، قیامت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے، گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے لیے گمراہی سے بچ جائیے۔ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالہ فی النار، جہنم اس کا ٹھکانہ بنے گا۔
اسی لیے اپنے آپ کو بچا لیجئے. یاد رکھیے گا میرا کام تھا بتانا، میرا کام تھا بتانا. آپ نہیں مانیں گے تو آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے، میرا عمل میرے ساتھ ہے. قیامت میں فیصلہ ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.